अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। कैसे हैं आप? अल्लाह हम सब पर अपनी रहमत की नज़र फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका होस्ट मोहम्मद राशिद रियल लाइफ यूट्यूब चैनल पर मज़ीद एक वीडियो के साथ हाजिर है। इस वीडियो में इस्लामी स्कॉलर जनाब राव मंजूर अली हाफिज़हुल्लाह से हम इब्तिदाए इस्लाम के बारे में जो हमारी गुफ्तगू चल रही थी मज़ीद कलाम सुनेंगे। बहुत मुफीद और इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि बग़ैर स्किप किए इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब और लाइक कर लें। और बाकी तमाम अफराद से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा खैर की नीयत से इस वीडियो को आम करें। अब इंशाअल्लाह उस्ताज़ मोहतरम क़िबला राव मंजूर अली हाफिज़हुल्लाह की जानिब चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। हमारी गुफ्तगू चल रही है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदाई दावत इस्लाम के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से दावत दी ताकि हम उसको समझ कर सीख लें। चंद चीज़ों का जिक्र हो चुका है और चंद चीज़ों का जिक्र और कर लेते हैं। तफसीली गुफ्तगू तो नहीं हो सकती, वक्त की कमी है, लेकिन ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह आइंदा ज़िंदगी में इस पर तफसील से मज़ीद गुफ्तगू हो सकेगी। सबसे पहले हमने जाना कि आपने दावत देने से पहले अपने आप को पेश किया। 40 साल बहुत बड़ी ज़िंदगी होती है। पेश की, लोगों के सामने 40 साल ज़िंदगी रखी और राय ली जिस पर सब मुत्तफिक थे कि आप सादिक और अमीन हैं। बहुत बड़ी बात। दूसरी चीज कि सबसे बड़ी हकीकत बयान की जा रही है। अल्लाह से बड़ी हकीकत कोई है ही नहीं, और अल्लाह के बारे में अल्लाह के हुक्म पर बयान की जा रही है, और अल्लाह का हुक्म है, और जो बयान कर रहे हैं वो अल्लाह का इंतखाब है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का इंतखाब है, अल्लाह के नबी हैं। और नबी भी ऐसे जहां नबूवत का सिलसिला ख़त्म कर दिया, आखिरी नबी। और फिर ये दावत जिन लोगों में पेश की जा रही है वो आम लोग हैं, उनकी राय भी आ गई। यानी कि तमाम चीजें उसके हक में है जो बात की जा रही है। अल्लाह का हुक्म कि अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, और अल्लाह का इंतखाब, कितना प्यारा इंतखाब होगा, कितना खूबसूरत इंतखाब होगा जो अल्लाह के पैगाम को लेकर के आए। फिर उनकी 40 साल जिंदगी जिस पर लोगों की राय मुत्तफिक हो कि सादिक और अमीन है। दावत पेश की जाए और फिर उसको कबूल ना किया जाए,
چند کے علاوہ. تو حیثیت انسان کے ہم نے جانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوگی. اور اللہ کے نبی تو بڑے مہربان تھے. اللہ نے ان کو بڑا رحم دل بنایا تھا، بڑا محبت کرنے والا. اور ان کی محبت کا یہ تقاضا تھا کہ ان کو کتنی ایذا ہو رہی ہوگی جب وہ ان کو جہنم سے نجات کی دعوت دے رہے ہوں اور جنت کی بشارت دے رہے ہوں کہ تم کلمہ پڑھ لو، اللہ کا حکم مان لو، ایک اللہ کی عبادت پہ آ جاؤ. اور وہ اس کو قبول نہ کر رہے ہوں، وہ تو کس طرح سے جہنم میں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے تصور. اور کس طرح سے جنت سے محروم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے. کیا کیفیت ہو. تمام تر اذیتیں دی. پھر اس کے بعد خالی قبولیت سے انکار ہی نہیں کیا، خالی اذیتیں بھی دی. تمام ہتھ کنڈے اختیار کرنے کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت میں لرزش نہیں آئی، کوئی کمی نہیں آئی، تو پھر 2 نمبر طریقہ اختیار کیا. تشدد بھی 2 نمبر طریقہ ہے، ٹارچر کرنا بھی 2 نمبر طریقہ ہے، دھمکی دینا یہ بھی 2 نمبر طریقہ ہے. لیکن اب ان کو لالچ دینا شروع کر دیا، آفریں آنا شروع ہو گئی. کیا چاہیے؟ کیا چاہیے اس دعوت کو روک دیا جائے. جو اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت ہے یہ نہ دی جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہیے تھا. ایک بات ذہن میں رکھیے، جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا وہ نہیں بکتا. اللہ کا بندہ بکتا نہیں ہے، اور وہ تو اللہ کے خاص بندے تھے. عام بندہ نہیں بکتا ہے اگر اللہ کا بندہ ہے تو. بندے تو سبھی اللہ کے ہیں، مگر جو اللہ کا فرما بردار ہے وہ نہیں بکتا. جو اللہ کا بندہ ہے وہ تو بکتا نہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہ سمجھے وہ بکتا ہے. اب سوچ لیجئے، اگر دنیا میں کوئی اپنی قیمت لگوا رہا ہے، بیچ رہا ہے اپنے آپ کو، چاہے وہ اقتدار کے لیے، چاہے وہ دولت کے لیے، شہرت کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے اگر کوئی بیچ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ تصور نہیں کر رہا. حالانکہ بندہ تو وہ اللہ ہی کا ہے لیکن نافرمان ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے کیسے بک سکتے. بڑی بڑی آفریں آنا شروع ہو. ہمارے پاس چھوٹی سی بھی آفر آئے نا تو ثابت قدم رہنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، یہ مثال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. سیکھیں اس سے، ہم سمجھیں. اللہ کے بندے بکتے نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے بندے اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، لوگوں کے نہیں. اور جو لوگوں کے حکم پہ چلے وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہیں سمجھتا. جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہ سمجھے اسے پھر اللہ سے خیر کی توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے.
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مشرک کے لیے جہنم رکھی ہے، اس کی بخشش نہیں ہوگی، ذہن میں رکھیے یہ بات۔ اللہ بڑے سے بڑا گناہ معاف فرما دے گا، اگر نہیں معاف ہوگا تو شرک معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے حکم کو کے مقابلے میں یا اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کے کسی اور کا حکم ماننا، یہ کسی بھی صورت قابل قبول عمل نہیں ہے۔ لہذا ہمیں کبھی بھی اللہ کے مقابلے میں کسی کے حکم کو نہیں ماننا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، اسی کا حکم ماننا ہے، اس کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ماننا ہے۔ اگر والدین کا حکم مانتے ہیں نا تو اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ والدین کا حکم مانو۔ والدین کی فرما برداری کرتے ہیں نا تو اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ والدین کی فرما برداری کرو، وہ بھی ایک حد تک۔ والدین بھی اگر گناہ کا کام کرنے کا کہیں گے تو وہ ماننے کا حکم نہیں ہے، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام کرنے کا کہیں گے تو وہ والدین کا حکم ماننے کا حکم نہیں ہے۔ ہر وہ حکم جو شریعت کے عین مطابق ہو یا شریعت کی اس کو منع نہ کرتی ہو، اس حکم کو ماننا ہم پر لازم ہے اللہ کے حکم سے۔ اگر ہم والدین کا حکم وہ جو شریعت کے مطابق ہے اس کو مانیں گے تو اصل میں ہم اللہ ہی کے حکم کو مانیں گے، اور یہی نیت بھی ہونی چاہیے، یہی علم بھی ہونا چاہیے، یہی سوچ بھی ہونا چاہیے۔ بہت سارے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کر کیوں رہے ہیں۔ معاشرے میں جو دیکھتے ہیں وہ یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے یہ کفار کر رہے تھے، ان کے آبا و اجداد بتوں کی پوجا کرتے چلے آ رہے تھے، 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، تو وہ بھی یہی کر رہے تھے۔ اس میں اتنا رچ بس گئے تھے کہ اب ان سے وہ چھوڑا نہیں جا رہا تھا۔ لہذا گناہوں میں اتنے آگے نہ نکل جائیں کہ واپسی مشکل ہو جائے، اللہ کے احکامات کو اس حد تک نہ بھول جائیں کہ واپسی مشکل ہو جائے۔ اللہ کے احکامات کو یاد کرو اور پھر اس پر عمل کرو۔ تمام تر کوششوں کے باوجود غلطی کوتاہی ہو جائے تو معافی طلب کرو۔ بحیثیت بشری تقاضے کے غلطی ہوگی، خطا ہوگی، اس کا بھی راستہ اللہ نے دے دیا ہے کہ توبہ کرو، معافی مانگو۔ آسانی ہے، مشکل کیا ہے؟ مشکل نیت کی ہے، ارادے کی ہے۔ اپنے ارادے کو مضبوط کرو، اپنی ڈائریکشن کو درست کرو۔ جس کا کلمہ پڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا حکم مانو۔ اسی دعوت کو دینے کے لیے تمام انبیاء و رسول دنیا میں تشریف لائے، اور یہی دعوت آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کے لیے یہی شریعت ہے، اسی کو اپنانا ہے۔ تو اس کو جب ہی اپنائیں گے جب اس کو جانیں گے نہیں تو مانیں گے کیسے؟ جب مانیں گے نہیں تو اپنائیں گے کیسے؟ لوگوں، ریئل لائف چینل سے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اللہ کے احکامات کو پہچانو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جانو اور پھر عمل کرو۔
یہی زندگی میں آنے کا مقصد ہے. آفریں دی جا رہی ہیں. کیا چاہیے؟ مال چاہیے اور کچھ چاہیے، مختلف قسم کی آفریں. لیکن اللہ کے رسول کتنا پیارا خوبصورت جواب دیتے ہیں. آفریں کس بات کی؟ کہ تبلیغ کا کام روک دیا جائے. یہ دعوت اسلام کی جو دعوت دی جا رہی ہے اس کو روک دیا جائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے ایک ہاتھ میں تم سورج رکھ دو اور دوسرے ہاتھ میں چاند، پھر بھی میں اس کام کو نہیں روکوں گا. یعنی کہ اس حد تک چلے جاؤ جو تمہارے لیے ناممکن ہے. وہ بھی کر گزرو. جو دنیا میں کر سکتے ہو وہ تو میں دیکھ ہی رہا ہوں اور کر ہی رہے ہو تم. لیکن جو نہیں کر سکتے وہ بھی کر گزرو. جب بھی میں اس دین کی تبلیغ کو، اسلام کی تبلیغ کو، اسلام کی دعوت کو نہیں چھوڑوں گا. یہ ہے اللہ کے خاص بندے، یہ ہے ان کی استقامت. ہمیں اگر کوئی تھوڑی سی تڑی لگا دے یا کچھ غلط بات کہہ دے یا گالی دے دے یا کچھ دھمکی لگا دے تو ہماری حالت خراب ہو جائے گی. مکے میں تھوڑے سے مسلمان ہیں، وہ اتنی بڑی کفار کی تعداد، سب طاقتور، لالچ بھی دے رہے ہیں، دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. لیکن اللہ کے رسول کی استقامت دیکھیے. کہتے ہیں ایک ہاتھ میں میرے سورج رکھ دو، ایک ہاتھ میں چاند. جب بھی میں اس اسلام کی پیغام کو نہیں روک سکتا، یہ جاری رہے گا. پیغام بھیج دیا، جو کرنا ہے کر لو. اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، عقل بھی دی ہے. لیکن میں اس کام کو نہیں روک سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور ہمیں اللہ کے حکم کو ماننا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کی زندگی سے سیکھیں، قرآن کی تعلیمات کو، حدیث کی تعلیمات کو عام کریں. میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے. میری بات جو بھی قرآن اور حدیث کے مطابق ہے اس کو اپنا لو. جو میری بات سچ اور حق ہے اس کو مان لو. اگر مجھ سے کوئی اچھی بات جو قرآن کے مطابق ہوتی ہے آپ کو لگتی ہے اس کو اپنا لو، اس کو مان لو. میری اپنی کوئی بات کی حقیقت نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر میری بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو اس کی ویلیو ہے، اس کی اہمیت ہے. اس بات کو سمجھیں. اگر سمجھ آ رہی ہے تو اس کو اپنائیں، نافذ کریں اپنے اوپر. ہم سب مل کے، میں اپنے اوپر نافذ کرتا ہوں، آپ اپنے اوپر نافذ کریں. جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام آتے ہیں قرآن میں اور سنت میں، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین اسلام کی سمجھ، اس کی محبت، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ابھی ہم نے اسلامی اسکالر محترم جناب راؤ منظور علی حافظہ اللہ سے ابتدائے اسلام کے بارے میں مزید انفارمیٹیو گفتگو سننے کا موقع حاصل کیا، جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ دین،
فرمانے کے مختلف مراحل کو بیان فرمایا، اور اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفار کو نیکی کی دعوت، اسلام کی دعوت دینے کے بعد پہنچنے والے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر اور اپنی جد و جہد کو جاری رکھنے کے بارے میں کلام کیا۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ایک مرتبہ مزید ہو سکے تو سیکھنے کی نیت سے اس انتہائی مفید گفتگو کو دوبارہ سنیے گا، تاکہ ہم اس کے حقیقی مقصد کو پاتے ہوئے اسے اپنی زندگی میں نافذ کر سکیں۔ اور جاتے جاتے آپ سے ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا ہے، اور اسے زیادہ سے زیادہ عام کیجئے۔ اپنے ہوسٹ محمد راشد کو اجازت دیجئے۔ اللہ نے چاہا، زندگی نے وفا کی، تو اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔